अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपसे शेयर करते हैं। आज मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आइन से मुतसादिम है। आज एक ये भी अहम डेवलपमेंट हुई कि पंजाब के स्पीकर ने नेशनल असम्बली के स्पीकर की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एतराज़ उठाया नशस्तों के हवाले से होने वाली डेवलपमेंट्स के ऊपर। ये भी सियासी तसादुम का इंदिया दे रहे हैं। और आज मुल्क में एक बहुत अहम तैनाती हुई है, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, उसमें मुल्क में नए DGISI का आना, इस पर भी बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करिए ज़ुनैरा अज़हर साहबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद आदिल साहब कर रहे हैं, इफ्तिखार फिरदौस साहब, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद आदिल साहब, आप इस्लामाबाद में हैं और आज जो तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये रीइंफोर्स कर दिया है कोर्ट ने कि ये इसके अमल दरामद की तरफ अब इंस्टीट्यूशंस को जाना ही चाहिए। जी बिल्कुल, फ़ैसला आ गया जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। और लेकिन इस फ़ैसले के साथ और ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई हैं जिसके बाद काफ़ी हद तक जो सितंबर के फर्स्ट वीक का जो सिनेरियो है वो क्लियर हो गया है। पहले लग रहा था कि शायद हुकूमत की तरफ से कोई रेजिस्ट होगा। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इजलास किया, लेकिन उसके किसी इस तफसीली फ़ैसले की रोशनी में भी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सका। स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर ऑलरेडी जो है इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख चुके हैं कि चूँकि नई कानून साजी हो गई है तो उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तों का जो है वो फ़ैसला किया जाए। आज के फ़ैसले के बाद जो सबसे दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी, उसमें एक तो जो सदारती आर्डिनेंस जारी हुआ और उसके नतीजे में काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल कमेटी ने जो है वो 63A का जो है आज उस पर बेंच बना दिया, जिसके ऊपर जो है तकरीबन 2 साल से 2022 मई 2022 से जो है वो मामला ज़ेरे इल्तवा था और उसके ऊपर बेंच नहीं बन रहा था। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो अमेंडमेंट हुई है, जो सदारती आर्डिनेंस आया है जिसका जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले तो बाइकाट किया और उसके बाद एक तवील ख़त जो है वो लिखा है। इससे पहले हमने देखा कि जस्टिस बंदयाल के दौर में यही काम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा करते थे। आज वही सूरत हाल हमें दोबारा देखने को ये बहुत अहम नुक्ता है मोहम्मद आदिल साहब। उस वक्त भी इसलिए किया गया था कि वन मैन शो खत्म करवाया जा सके, लेकिन लग ही रहा है कि वन मैन शो दोबारा जुडिशरी के अंदर शुरू करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको गवर्नमेंट का रद्द-ए-अमल दिखाते हैं कि जब तफसीली फैसला मीडिया में शेयर हुआ और उसके ऊपर बहस होना शुरू हुई तो हुकूमत ने अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या दिया था। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी नज़र में बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो पार्टी जो कि फ़रीक नहीं थी, वो पार्टी जो बतौर पार्टी ना इलेक्शन कमीशन में उस तरह से मांगने गई, इन प्रोसीडिंग्स में तसलसल से मैं बात करूंगा, ना वो पार्टी फ्रीक बनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ हमें मुझे बतौर वकील के करनी चाहिए, वो मुझे ये भी तकलीफ़ हुई है जो आखिरी 2 पैराग्राफ्स में जो 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने डिसेंटिंग अपनी राय दी थी, इख्तलाफी नोट लिखा था, उनके बारे में भी काफ़ी सख्ती से कुछ लिखा गया है। हुकूमत का तो ये स्टैंड है कि जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर नहीं हो सकती, लेकिन अपोजिशन अपने मौक़िफ़ पे कायम है। उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिटेल रीज़न दिए, आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है। इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए। जी ज़ुनैरा, आपने सुना दोनों साइड का मौक़िफ़ और आज फ़ैसले के अंदर की कुछ जो चीज़ा नुकात हम डिस्कस भी करेंगे। वैसे तो 70 सफ़ों का फ़ैसला और मुमकिन नहीं है कि तफसील से उस पर बात हो सके, लेकिन जो अहम नुकात हैं जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट उससे बात करते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि रूल 94 की वजाहत आइन में की गई है और उसके तहत इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। तो ज़ुनैरा ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी मिस इंटरप्रिटेशन तो की ही और इजाफी सज़ा PTI को खुद ही दे दी।
ویل آپ اس کو جس طرح بھی ڈسکس کریں، جو ایک بڑا بیسک کویسچن ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا اس وقت سپریم کورٹ کہاں تھی؟ اس وقت تو جب آپ اس سے نشان ایک پارٹی سے ان کا واپس لے رہے تھے تو اس کو تو سٹیمپ کر رہی تھی سپریم کورٹ. اب ایک اور سپریم کورٹ ہے اور اس میں جج ڈفرینٹ ہیں اور ان کی ڈویژن ڈفرینٹ ہے، اور ایک دم سے سپریم کورٹ از سین ایز اے کسٹوڈین آف ڈیموکریسی اینڈ الیکٹریٹ، کیونکہ جو ساری ججمنٹ آئی ہے اس میں بار بار وہ رائٹس آف دی الیکٹریٹ کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسمیش کر کے رکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ یو ہیو فیلڈ ٹو ڈو یور جاب، آپ نے ڈیموکریسی کو نقصان پہنچایا ہے، آپ الیکٹریٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، آپ ٹیکنیکلٹیز میں پڑ گئے اینڈ دس اینڈ دیٹ. اس کے بعد وہ ڈیٹیل میں کھڑے ہو کے پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیفینس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ججمنٹ میں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا تو رائٹ ہے، ان کا تو کام ہی یہ ہے، ان کو کسی بھی ٹیکنیکلٹی میں جا کے الیکشن کمیشن باؤنڈ کیسے کر سکتا ہے. What I want to understand is کہ یہ سپریم کورٹ کی یہ سوچ towards the democracy, towards the electorate، یہ تب کہاں تھی جب بلے کا نشان چھینا جا رہا تھا؟ یہ تب کہاں تھی؟ آج وہ آروز پہ بات کر رہے ہیں اتنی، وہ کہتے ہیں نا ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل، تو اس ڈیٹیل میں آپ دیکھیں تو انہوں نے آروز تک کو مینشن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی محروم کیا ووٹر کو ان کے ڈیموکریٹک رائٹ سے. تو اس لیے وٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ ایک تو ابھی اس فیصلے کا پتہ نہیں آ جانا یا نہ آنا، ڈیٹیل ججمنٹ آنا کس حد تک فائدہ مند ہے جب پارلیمنٹ اس سے کہیں آگے نکل چکی ہے، وہ ایکٹس وغیرہ پاس کر کے صاف سپریم کورٹ کو بتا چکی ہے کہ آپ سپریم نہیں ہیں. اور اب جب سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے تو وہ چاہے ڈائسینٹنگ نوٹ ہو چاہے وہ یہ ججمنٹ ہو، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ہاں یہ ہوگا کہ پولیٹکس آپ کی جو آگے کی ٹریجیکٹری ہوگی، کچھ لوگ اختلافی نوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، گورنمنٹ اپنے سٹانس کے ساتھ کھڑی ہوگی اینڈ فار دا پولرائزیشن. بٹ مجھے لیٹ می کمپلیٹ بتول، بٹ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے خود بتایا ہے کہ ہم ایٹ ٹائمز کیسے پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ہم ایٹ ٹائمز کیسے بیہیو کرتے ہیں جب ہمیں جیسے سوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں ہم ججمنٹ میں ایک دم سے کسٹوڈینز آف دا ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں. تو میرے خیال ہے نہ پارلیمنٹ ہمیں اچھی ملی ہے نہ سپریم کورٹ ہمیں اچھی ملی ہے. جی افتخار صاحب، آپ نے سنا کہ کورٹ ری انفورس تو کر رہا ہے، لیکن یہ بحث جگہ پہ قائم ہے کہ اس کا اطلاق کہاں ہوگا، ماضی کے فیصلوں سے ہو سکتا ہے، مستقبل کے فیصلوں پہ ہو سکتا ہے نہیں. اس کی وضاحت بھی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اپنے جواب میں دے دی تھی. اور ابھی جو نذیر تارڑ کا ہم آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ سنوا رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی. اس کا جواب بھی کورٹ نے بڑا تفصیلاً یہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی تھی، اور ہم نے یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا کیونکہ پی ٹی آئی کے کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی. عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی ہے کہ مکمل انصاف فراہم کرتے ہوئے عدالت کسی ٹیکنیکل اصول کی پابند نہیں ہے، اس لیے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی فریق ہے یا نہیں. افتخار صاحب، ڈو یو تھنک اٹس کنونسنگ انف، اور یہ گورنمنٹ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ فیصلہ کیوں آیا پی ٹی آئی کے حق میں؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو تو بہت کلیئرلی جو ہے وہ سمجھ آیا ہے، اس لیے جو تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس کا بہت کلیئر ریفرنس بھی دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہے. بطول یہ تو جو آپ بتا رہی ہیں آبویسلی لوگوں کے ویریڈ انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے اس کو اپنے لیے ایک خوش آئند اقدام سمجھتے ہیں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور آئندہ کئی دنوں تک ہم یہی سنتے رہیں گے جگہ پر جو پی ٹی آئی کا ہی سپریم کورٹ نے ہمیں ڈیفینڈ کیا. اور پھر آپ نے گورنمنٹ کا سٹینس بھی سن لیا، بلکہ اس پہ پریس کانفرنسز بھی جو 2 باقاعدہ ہوئی پنجاب میں اور اسلام آباد میں. لیکن اس کا ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ آپ تفصیلی فیصلہ دیں. وہ اس وجہ سے یہ کافی ڈیلے ہو چکا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اب حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل کرے کہ جو اس ججمنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے. دو تفصیلی فیصلہ ہے، اس کے پوائنٹس، اور یہ گورنمنٹ کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ کھول رہی ہے جس کا وہ کافی وقت سے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے. تو آپ کو اپیرنٹلی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پراؤڈلی جو ہے کسٹوڈین آف ڈیموکریسی اور پرو پی ٹی آئی یا ان کو سپیس دینے کے لیے ہے، لیکن انڈائریکٹلی اگر آپ اس کو دیکھیں اور کس طرف یہ چیزیں جائیں گی،
اگر گورنمنٹ کو نظر ثانی کیس ایک تو سپریم کورٹ سنے، یہ ایک ایزمپشن ہے میرے خیال میں ضرور سنے گی، کیونکہ ایک جو ہے اوپن فورم کے اوپر ایسی باتیں کی گئی ہیں جس میں ابھی بھی حکومت کا یہ موقف ہے کہ ابہام ہے، تو ایک پارٹی اگریوڈ ضرور ہے جس کو ضرور جو ہے وہ دور کیا جائے گا اس گریوینسز کو، لیکن امپورٹنٹلی اگر نظر ثانی کیس میں جاتی ہے اور کہیں انٹرم اپیل آتی ہے اور کوئی ریلیف جو ہے وہ ملتی ہے، اگر انٹرم اسٹے آرڈر بھی گورنمنٹ کو ملتا ہے تو یہ سیٹیں جو ہے انٹرم پیریڈ میں گورنمنٹ جو ہے وہ لے کر آئے گی، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو آپ نے عادل صاحب کو بات کمپلیٹ کرنے نہیں دی، وہ اس بارے میں بتا رہے تھے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ بھی اسی کیس سے ڈائریکٹلی افتخار صاحب میں اب انہی کے پاس جا رہی ہوں، اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی وقت پہ شامل کرنا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پروگرام کا ایک فٹ ہے جو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جی عادل صاحب، ایک تو آپ کچھ شامل کرنا چاہ رہے تھے تو کائنڈلی وہ کر دیجئے، اور آن دی ادر ہینڈ فیصلے میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے، انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے، اور اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا کہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کی پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے ان کو ووٹ دیا۔ اور عادل صاحب ایک اور بات بھی یہ بھی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیت جائیں، اس وجہ سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے فیکٹ کہ ان کو پیچھے ایک پولیٹیکل سپورٹ تھی، وہ ایک پولیٹیکل جماعت تھی، اس لیے ان کو سیٹیں دے دی گئیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے فیصلے سے کچھ کلیئرٹی آئی ہے، لیکن جو جنہوں نے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا وہ اس کے اوپر ابھی بھی کلیئر نہیں ہے، جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اب وہ یقینی طور پر جو پارلیمنٹ کی نئی قانون سازی ہے اس کو بنیاد بنا کر دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، آلریڈی ریویو پٹیشن سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو اب یہ کنفیوژن تو اس وقت تک دور نہیں ہو رہی جب تک دوبارہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈائریکشن جاری نہ کرے۔ لیکن یہ بات اب بہت پیچھے رہ گئی ہے، اب تو صورتحال جس تیزی کے ساتھ آج کے دن میں ڈیولپ ہوئی ہے، وہ جو آرڈیننس آیا تھا جس کے بعد ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت نئی کمیٹی بنی تھی اور جسٹس امین الدین اس کمیٹی میں جسٹس منیب کی جگہ شامل ہوئے تھے، انہوں نے 63A کا جو آج بینچ تشکیل دیا گیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 63A کے اوپر جو بینچ ہے اس میں 2 ججز آلریڈی اپنا ایک ڈیسیجن 63A کے حوالے سے دے چکے ہیں۔ جو قانون سازی ہے، نئی قانون سازی، اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ 63A کا وہ فیصلہ تھا جو جسٹس بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے دیا تھا، جس میں 2 ججز نے مخالفت کی تھی، جسٹس مندوخیل نے اور جسٹس مظہر عالم نے، تو ان 2 ججز کے ڈسینٹنگ نوٹ اس پہ موجود ہیں۔ جسٹس منیب جو ہے وہ اس کے فیور میں، چونکہ انہوں نے لکھا تھا فیصلہ ان کی فیور میں ہے، اور جسٹس امین الدین آلریڈی ایک رائے رکھتے ہیں اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ اس کے سربراہ ہیں، تو یہ جو آنے والی ستمبر کے فرسٹ ویک کی پکچر ہے وہ بالکل کلیئر ہے، یعنی کہ اگر 63A کا فیصلہ حکومت کے حق میں آ گیا تو بالکل سینیریو جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس نے خود ایک لقمہ جو ہے وہ چھوڑا، جس کی وجہ سے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موقع ملا کہ وہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کرے۔ اس نے 39 جو ارکان تھے پی ٹی آئی کے ان کو تو اس نے ڈائریکشن جاری کر دی کہ یہ لکونہ کیا تھا عادل صاحب، یہ شارٹلی بتا دیں پھر مجھے زنیرہ کی طرف جانے کیا لکونہ تھا، کیونکہ کورٹ تو کہتی ہے کہ ہم نے وضاحت دے کے بتایا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو غلط سمجھا ہے، 2 دفعہ وضاحت دے چکی ہے کورٹ۔ دیکھیں 39 کے بارے میں تو انہوں نے ڈائریکشن دے دی کہ یہ تحریک انصاف کے ممبر ہے، 41 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ آپ ان سے سرٹیفکیٹ لیں اور اس کے اوپر ڈائریکٹ جو آپ ان کا باقاعدہ پارٹی کا وہ جاری کر دیں سرٹیفکیٹ، وہ 41 ممبران کا ہی اصل میں ایشو ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو ہے اسی ساری جو اس فیصلے کی ہے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کو تاخیر کا شکار کیا، اور مسلسل سپریم کورٹ سے جو اس نے ایک سے 2 بار جو رابطہ کیا تھا وہ اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ 41 ممبران کی جو کس طرح سے جو ہے وہ نئی پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے جو ہے وہ بیان الفی لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ اگر آپ نے ڈائریکشن دے دی تھی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کے ووٹ کی بنیاد پر یہ 70 جو ممبرز ہیں 80 ممبر
یہ بنے ہیں، تو آپ اسی ٹائم سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن کے اندر ان 80 کے 80 ممبران کو تحریک انصاف کا ممبر ڈکلیئر کر دیتی، لیکن اس نے 41 کو الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے جس کا فائدہ لیکن جی محمد عال صاحب، پلیز آئی ہولڈ یو ہے، اور آنے والی جو جی پلیز جی، اور زنارہ کیا سپریم کورٹ نے ایسا اس لیے کیا ہوگا؟ عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکونا چھوڑ دیا کہ سپریم کورٹ یہ ایزیوم کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن پروسیجرل طریقے سے آگے بڑھے، اور جن لوگوں نے نہیں اپنے سرٹیفکیٹس دیے، پارٹی کے سرٹیفکیٹس دیے، ان کے پیپرز پورے کر کے اور ان کو لیگلی اسٹیبلش کیا جائے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، اس لیے بھی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ موقع دیا۔ ان کے مائنڈ میں کیا تھا، کوئی لکونہ انہوں نے جان کے چھوڑا یا رہ گیا، یہ تو اٹ از ہارڈ ٹو ڈیبیٹ آن دیٹ، بٹ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا یہ ڈیٹیل ججمنٹ چلے آ گئی، اب اس کے مطابق وہ آگے ریویو پٹیشن میں بھی چلے جائیں گے، یا آپ کو کلیئر انٹینٹ پارلیمنٹ کی اور ایگزیکٹو کی نظر نہیں آ رہی سنس 2 years کہ وہ کسی بھی ججمنٹ کو جو انہیں سوٹ نہیں کرتی وہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اگر آپ کی سپریم کورٹ نے ایک بھی دفعہ ہسٹری میں کہا کہ الیکشن کرائیں اور کسی پارلیمنٹ نے، کسی سیٹ اپ نے اس کو نہیں مانا، then there you go۔ تو مجھے تو یہ ساری جو بحث ہے ایک تو اس لیے لا حاصل لگتی ہے کہ ایک مائنڈ بنا چکی ہے پارلیمنٹ، اپنا ایگزیکٹو اپنا مائنڈ بنا بھی چکی ہے، اور اس کا ڈسپلے بھی ہم نے دیکھ لیا ہے ایکٹس کی شکل میں اور اوپنلی۔ وہ کیا ہم بھول گئے ہیں واٹ الیکشنز، جو اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ نہیں ہوں گے الیکشنز تو کیا ہو جائے گا؟ جہاں مائنڈ سیٹ یہ ہے، وہاں یہ سیٹوں کے جھگڑے کو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بڑی ڈیٹیل میں جا کے الیکشن کمیشن بھی اس کو ایڈریس کرے گا، جبکہ وہ خود اس میں کمپلیسٹ ہے، اس سارے جھگڑے میں ہائیلی کنٹروورشل ہے۔ اینڈ ان مائی اوپینین پوری ججمنٹ کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک سٹانس ہے اسٹولن مینڈیٹ کا مولانا فضل الرحمان کا، پی ٹی آئی کا، سپریم کورٹ نے تو اس پہ اسٹیمپ لگائی ہے۔ تو یہ تو مجھے پولرائزیشن اور جھگڑا جو دو ستون ہیں ان کا آپس میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پارلیمنٹ اپنی ریٹ اسٹیبلش کرتی نظر آ رہی ہے، سپریم کورٹ بڑی ویکر وکٹ پہ، بٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل کہ وی آر الائیو۔ اور زنیرہ یہاں پہ پلیز یہ نقطہ لے لیجئے کہ آپ کو یاد ہوگا جو آپ جس پولرائزیشن کی بات کر رہی ہیں، بندیال کورٹ میں بھی ایک ڈویژن تھی جس پہ ہم کمنٹ کر رہے تھے، اسی کی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو یہ سمجھا گیا کہ اب ون مین شو ختم کرنا ہے، ہمیں ڈیموکریسی دیکھنی ہے۔ اس وقت وہ سوٹ کرتا تھا، آج وہ ون مین شو والی پوزیشن لگ رہا ہے غلط ہو گئی تھی، آج اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اٹس اے کنوینئنس کا میٹر ہے سارا، اس میں جو الیکٹریٹ ہے یا لوگ ہیں یا ڈیموکریسی ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی مجھے۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں کہ جسٹس امین اور جسٹس نعیم عفان نے جس طریقے سے اختلاف کیا وہ غیر شائستہ تھا، اور اکثریت ججز کی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ بھاری دل سے بتاتے ہیں 2 ساتھی جسٹسز نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، اور اگر ہم اس کا انگریزی میں جو ایگزیکٹ ورڈز انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کرٹسی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کوئی کرٹسی ہوتی ہے بات کرنے کی اور اختلاف کرنے کی۔ اور افتخار صاحب یہ ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا، پھر ہم 61 پہ آئیں گے کہ اگر وہ فار ایگزامپل امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، وہ ریورس ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو یہ کیا یہ ڈویژن ہے بندیال کورٹ کی طرح جو ہم ابھی وٹنس کر رہے ہیں اس تفصیلی فیصلے میں ان کمنٹس کے بعد؟ ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور اس کا ایک بہت کلیئر کرسٹلائزیشن ہمیں نظر آتی ہے ان دا فارم کہ آج جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو میٹنگ ہو رہی اس میں بھی 3 ججز ہیں، اس میں 2 ججز آ گئے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میں اشتراک کرنے کی اور اپنا ڈسینشن جو ہے وہ ریکارڈ کرائی ہے۔ تو یہ نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ بھی کسی کمفرٹ زون کے اندر ہے جس میں سارے فیصلے ایسے ہی ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں جو آگے کا سیناریو ہے، ایک تو گورنمنٹ نے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا سٹانس بہت کلیئر ہے اور وہ چیزیں اسی طرف ڈرائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ زنیرہ نے بہت کلیئرلی اور اچھے طریقے سے بتایا کہ جو پولرائزیشن ہے، پہلے سپریم کورٹ نے ایک بات کی، اب دوسری بات کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اور ذاتی خیال میں obviously ہم انٹرپریٹیشن ہی کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیف پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جسٹس کا کوئی کوئی شکل نظر آئے کہ ہم پہلے اس طرح تھا اب اس طرح ہے، تو ہم کچھ دیکھ کر جو ہے یہ فیصلے کر رہے ہیں، یہ رینڈم فیصلے جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن جو پبلک ہے obviously اس میں سارے پروسیس کی کوئی کریڈیبلٹی مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ جتنے بھی ایکشنز ہمیں نظر آتے ہیں وہ سارے ڈیوائیڈڈ ہیں، اور کوئی بھی فیصلہ آئے گا میرے خیال میں کوئی ایسا فیصلہ آ نہیں سکتا جو سب کو جو ہے مجوزہ طور پر قبول ہو۔ یہ ڈیوائیڈڈ ہی رہے گا، چاہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چاہے پارلیمنٹ کا۔
لیکن محمد عادل صاحب کورٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عوامی انٹرسٹ کا معاملہ تھا, پبلک انٹرسٹ کا معاملہ تھا, ووٹ کی بہت وقت ہوتی ہے, اس لیے بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کون فریق ہے نہیں, اور ہم نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کو اگنور کرتے ہوئے ڈیسیژن دیا ہے. اس سے آپ کو نہیں ایسی فیلنگ آتی کہ اختلاف کو ختم کر کے اگر ہم اس کو اس طرح سے ریڈ کریں تو معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آلدو ڈویژن کے کمنٹس تو ہیں لیکن یہ بھی ایک مثبت اقدام لگ رہا ہے مجھے. دیکھیں اس وقت تو جو جس سٹیج پہ معاملہ پہنچ گیا اس پہ تو اختلاف ختم ہوتا تو بالکل دکھائی نہیں دے رہا. مکمل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ڈویژن ہے اور اس ڈویژن یہ اسی طرح کی بینچ کی تشکیل دوبارہ سے ہو گئی ہے جیسے ہم جسٹس بندیال کے دور میں دیکھتے تھے کہ جب بینچ بنتا تھا تو وہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کس قسم کا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. تو اب وہی صورتحال دوبارہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا تھا تو اس وقت تو لگتا تھا کہ جس قسم کے ججز کے بینچ بن رہے تھے اس میں آپ کسی فیصلے کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں دے سکتے تھے. لیکن اس وقت دوبارہ سے وہ صورتحال بن گئی ہے. 63A پہ جو بینچ بنا ہے اس کی جو تشکیل اس کے آپ تھوڑا سا پس منظر دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرٹی ہے کہ یہ 4-1 کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ جو 30 ستمبر کی جو پروسیڈنگ ہے آن ورڈ اس میں یہ 4-1 کا ڈیسیجن ہو. تو اب بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اس میں جو پارلیمنٹ ہے, جو حکومت ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں کے اندر. وہ جو قانون سازی میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں وہ لگتا ہے کہ وہ اب دور ہو جائیں گی. لیکن اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ 8 رکنی بینچ اس کے رد عمل میں کس طرح سے جو ہے معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے, کیونکہ اب تو کمیٹی کی تشکیل کا اختیار دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس چلا گیا ہے, بینچز کی تشکیل کا اختیار. تو صورتحال دوبارہ ہم عدلیہ کے اندر اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے ثاقب نثار کے دور میں دیکھا تھا یا بندیال صاحب کے دور میں دیکھا تھا. تو اب عدلیہ ایک دفعہ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑی ہے. اس کے اندر جو وہ ایک جو چیف جسٹس کے اختیارات تھے وہ دوبارہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور عادل صاحب ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ بازی جو ہے وہ کافی اب تک پلٹ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ نمبر کی اس طرح سے ضرورت ہی نہ پڑے گورنمنٹ کو, اور مولانا کے بغیر ہی حکومت اپنی جو گراؤنڈ ہے اسے مضبوط کر سکتی ہے. لیکن کیسے اس کو بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ یاد کروا دیں کہ جب عمران خان کے دور میں آرڈیننسز پاس ہوئے کرتے تھے یا PDM-1 کی گورنمنٹ میں ٹرائبونلز میں ایڈ ہاک ججز کو لگایا جاتا تھا تو کئی بار CJ نے کہا کہ آرڈیننس پارلیمان کا ایک بہتر اقدام نہیں ہے, اور وہ یہ بھی بار بار کہتے تھے کہ اس سے عدلیہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے کہ CJ اپنی کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں وہ انہی طرح کے آرڈیننسز کو گھنٹوں میں اپروو کروا رہے ہیں, ان لوگوں کو ریپلیس کر رہے ہیں جن کی طرح کے اختلافی نوٹس وہ خود لکھا کرتے تھے. تو آج CJ کے لیے آرڈیننس پاس کروانا غیر جمہوری کیوں نہیں ہے؟ آج وہ اس کو توہین کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اور کیا اس سب کے بعد CJ الیکشن کمیشن کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں گے اگر وہ ان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرتے؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن. زنیرہ, آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ججز کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں جسٹس منصور انہوں نے ایک احتجاجی خط بھی لکھا جو منظر عام پہ آیا, اس کے نکات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی تشکیل کا فیصلہ فل کورٹ کا تھا, جب تک کمیٹی کو اصل حال میں بحال نہیں کیا جاتا شرکت نہیں کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس منیب کو کیوں ہٹایا گیا یہ بھی نہیں پتا. اور بھی بہت سے نکات تھے. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن اس کے اور ایٹ دا سیم ٹائم اسی کمیٹی نے 63A کا معاملہ ٹیک اپ کر دیا ہے. تو یہ ان دونوں چیزوں کو آپ ساتھ ساتھ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک واضح احتجاج ہے کورٹ کے اندر اسی کمیٹی کے اندر جس کو خود بنایا تھا CJ نے اپنی مرضی سے اور پھر انہی کو ریپلیس کر دیا. I think it's a continuity of what we are talking about کہ کتنا ڈیپلی ڈیوائیڈڈ ہے ہاؤس اٹ سیلف. باقی سارے انسٹیٹیوشنز کی ڈویژن اور ان کا پولیٹیسائز ہونا اور ہے, لیکن جوڈیشری کا اس طریقے سے ایکسپوز ہونا. اور کہاں تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ ججز کو اپنا مائنڈ ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی, اور کہاں ججز صرف مائنڈ ایکسپوز نہیں کر رہے, اپنی ججمنٹس میں اپنی گریوینسز بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ جو ڈرٹی لانڈری جوڈیشری اپنی پبلک پلیس میں لے آئی ہے اس کی یہ خود ذمہ دار ہے.
اور میرا خیال ہے جو چیف جسٹس ہیں, لیٹ اٹ بی بندیال صاحب, لیٹ اٹ بی دا آنریبل چیف جسٹس جو اس وقت ہیں یا اس سے پہلے بھی, اگر وہ اپنا ہاؤس آرڈر میں نہیں رکھ پا رہے, اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو انٹرنل میٹرز ہیں اور انٹرنل گریوینسز ہیں وہ آپس میں حل کی جائیں, تو پھر یہی حال ہوگا. بٹ اس کا فال آؤٹ بہت بڑا ہے, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کورٹ ہیئر, سپریم کورٹ, مطلب جسٹس ڈپارٹمنٹ کا اگر یہ حال ہو جائے گا تو پھر آپ نے کدھر جانا ہے. سو اس لیے میرے خیال میں صرف سنگولر وے میں اگر صرف اتنا ہی دیکھا جائے کہ کیسے ججز اپنے آپ کو, اپنا مائنڈ ایکسپوز کر رہے ہیں, اپنے بائسز ایکسپوز کر رہے ہیں, اپنے اختلافی نوٹ میں کیا کہہ رہے ہیں اور پھر ان کے اختلافی نوٹ پہ کیا کہا جا رہا ہے, تو دس از ویری وریسم کہ یہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب, یہ بھی خط میں لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پہلی والی ججز کمیٹی کو بحال کریں, اور چونکہ فیصلہ فل کورٹ کا تھا تو اگر اس میں کچھ تبدیلی لے کے آنی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیم یا اس حوالے سے, تو فل کورٹ کا اجلاس ہی بلائیں. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیٹی بادر کرے گی جسٹس منصور کے اس خط کو اور روک لے گی 63A پہ نظر ثانی, یا منرف اراکین کو موقع مل جائے گا کہ ان کے ووٹس کاؤنٹ ہوں اور پھر گورنمنٹ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی؟ میرا نہیں خیال ہے ہسٹری رپیٹ ہوگی. جیسے قاضی فائز عیسیٰ ریئیکشن دیتے تھے, بینچز سے اٹھ جاتے تھے, منصور علی شاہ نے بھی ایک دو بینچز کے اندر اپنا اسی طرح کنسرن اس سے پہلے بھی بندیال دور میں بھی شو کیا تھا. تو ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. ان کی سربراہی میں جو ایک بینچ بنایا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں, ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کریں اور وہ اس بینچ میں شامل ہونے سے انکار کر دیں کہ یہ کمیٹی کی چونکہ تشکیل ہی اس طرح سے نہیں ہوئی بھی, فل کورٹ نے اس کو نہیں بنایا اور اس کی تشکیل کو خلاف یا آلریڈی اپنے تحفظات تو وہ دے چکے ہیں. اسی طرح جو 30 ستمبر کو 5 رکنی بینچ نے 63A کا فیصلہ کرنا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ جسٹس منیب بھی اسی قسم کا ریئیکشن کا جو ہے وہ اظہار کریں. تو وہ جیسے زنیرہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اپنا, ججز نے اپنا مائنڈ ایکسپوز کر دیا, یہ سلسلہ کوئی اب سے نہیں چلا رہا ہے. آپ دیکھیں جسٹس سجاد علی شاہ کے دور سے یہ 90s کے ہم ججز عدلیہ کے اندر اسی طرح کی تقسیم جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں. اسی طرح ججز جو ہے ایک دوسرے کے خلاف محاذ بناتے ہیں اور پھر اپنے اپنے من پسند فیصلے اور اس کے اندر جو اپنے نوٹس ہیں وہ لکھتے ہیں. تو ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے, اور اس سے یقینی طور پر انصاف تو بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جسٹس بندیال کی یہ بینچز ہوں یا جسٹس ثاقب نثار کے بینچز ہوں یا اب جو صورتحال دوبارہ سے ڈیولپ ہوئی ہے, ان کے فیصلوں پر ہمیشہ سے اعتراضات جو ہے وہ اٹھتے رہے ہیں. اور اگر اسی طرح عدلیہ جو ہے وہ پولیٹیسائز کرے گی چیزوں کو, تو وہ اسی طرح فیصلے جو ہے اس پہ اعتراضات اٹھتے رہیں گے اور اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. عدالتیں ہماری جو ہیں وہ جو ان کے قانون اور آئین کو جو ہے جہاں پہ مقدم ہونا چاہیے وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ججز جو ہے وہ اپنی ذاتی جو ہے اس میں چیزیں شامل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اعتراضات اٹھتے ہیں. تو ابھی بھی یہی کچھ ہوگا, آگے بھی لگتا ہے کہ اسی طرح چیزیں چلیں گی. لیکن اب اصل سوال تو یہ ہے کہ اس کمیٹی کی تشکیل کے بعد جتنے بھی بینچز بنیں گے, کیا وہ ججز سارے کے سارے اسی طرح ریئیکٹ کریں گے جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے؟ تو عدلیہ میں جو تقسیم تھی وہ تو اب بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکی بھی ہے, اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس رہیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے. جی بالکل. اور محمد عادل صاحب پچھلے دور میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنا جی پلیز آئی ہولڈ یو ہے, اور پچھلے دور میں تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو بینچز تھے وہ اپنے فیصلوں کے تھرو بتا رہے تھے کہ ان کی انکلینیشن کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے اس دور میں تو جو قانون سازی ہو رہی ہے, جو پارلیمان کی قوانین ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ ڈویژن ایگزیکٹلی کدھر ہے. افتخار صاحب یہ بتائیے گا, جیسے محمد عادل صاحب نے کہا کہ آنے والے وقت میں شاید جسٹس منیب بھی اسی طرح ریاکٹ کریں جیسے جسٹس منصور نے کیا ہے, تو کیا بتائیں گے سی جے کہ انہوں نے جسٹس منیب کو کیوں ہٹایا؟ اس سوال کا جواب دیں گے وہ جسٹس منصور کو؟ دیکھیے بطول, آپ نے اوبیسلی وہ بل جو انہوں نے ڈسینشن نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے, اس میں کافی خطرناک قسم کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں, اور ایسی باتیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو کرتے تھے, لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے جو لکھا ہے اس میں اوبیسلی ایک تو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کلیئرلی,
کہ میں تب تک نہیں بیٹھوں جب تک, اور وہ آرڈیننس کی جو ہے واپسی کی بات کر رہے ہیں کہ اس آرڈیننس کے بارے میں کہ جس کے نیچے یہ تشکیل دی گئی ہے, جب تک یہ آرڈیننس لاگو ہے تب تک تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اور دوسرا انہوں نے جسٹس منیب کے بارے میں جو ہے یہ بات کی ہے کہ وہ یہ بتایا جائے کہ ان کو اس طرح سے کیوں جو ہے وہ ہٹایا گیا. اور تیسرا جو انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ون مین شو کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو عدلیہ کے اندر پھوٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, اور اس کے لیے ایک لیگل انٹرپریٹیشن میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ جو ججز کمیٹی ہے جس میں اب یہ 3 ججز جو ہے وہ بیٹھے ہیں, ایک نے تو انکار کر دیا ہے کیونکہ عام رائے عامہ بھی یہی تھی کہ obviously جسٹس منصور جو ہوں گے وہ مائنورٹی میں ہوں گے, اور کل کو اگر اس پہ کوئی ڈسنٹنگ نوٹ بھی آتا ہے تو 2 کی میجورٹی جو ہے وہ حاوی رہتی ہے. میرے خیال میں اب اس کو مکمل طور پر کنٹروورشل جو ہے وہ کر دیا ہے. اس کے نیچے جو بینچز جو تخلیق کیے گئے ہیں اور 63A کا ذکر بھی جو ہے عادل صاحب نے کیا, اس کی بھی لیگیلٹی چیک کرنی پڑے گی کہ آیا یہ لیگلی جو ہے اب باؤنڈ ہے کہ نہیں ہے. پلس جو اس کنٹروورسی کے نیچے جو بینچز جو ہے وہ بنیں گے, اگر وہ بینچز فنکشنل بھی ہوں تو ان کا جو جسٹس کا جو طریقہ کار ہے اور جو اس کے آرڈرز ہیں, کیونکہ یہاں پر تو سپریم کورٹ کا ایک پورا آرڈر الیکشن کمیشن نہیں مان رہا, اگر وہاں سے اس قسم کے ڈیسیجنز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے جو پارلیمنٹ کے کو جو ہے وہ منظور نہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نہیں ہے بلکہ ہم انارکی کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور اس تنازع کی شدت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ 5ویں نمبر کا جج کمیٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے, ایڈ ہاک جج کمیٹی میں شامل کر لیا جاتا ہے, لیکن سینئر ترین جج کا احتجاج رجسٹر نہیں ہوتا. آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ سی جے اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ اپنی آبزرویشنز میں تو کلیم کر لیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں, لیکن فیصلوں میں وہ چیز ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. زنیرہ, آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ مولانا کو منانے کی کوشش کر رہی ہے, وہ معاملہ آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 63A میں اگر گورنمنٹ کو ریلیف مل جاتا ہے تو ان کو تو مولانا کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ویل اس دفعہ رسک نہیں لے سکتی گورنمنٹ, بیکاز ایک دفعہ بالکل اگنور کر کے اس کے بعد نئے سرے سے بریجز جو بنانے پڑے ان کو مولانا کی طرف, وہ کافی مشکل سے بنے ہیں, تو ڈس انگیج کمپلیٹلی نہیں کر سکتی گورنمنٹ. اس کی وجہ یہ کہ 63A نو میٹر ہاؤ پریڈکٹیبل اٹ از کہ کیا ہوگا, لیکن سٹل ہر اسٹیک کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو. مولانا نے بڑا کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے, بیکاز ان کو بھی یہ بھنک پڑ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے میری ضرورت ہی نہ رہے گورنمنٹ کو. بٹ وائز یہ ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ ایون یہ بات اگر ٹھیک ہے کہ شاید مولانا کی ضرورت نہیں رہی, تب بھی آپ کتنی پارٹیز کو اس طرح اپنے سے ڈس انگیج کریں گے اور ایک بالکل اپنے ببل میں رہ کے گورنمنٹ چلانے کی کوشش کریں گے؟ یو ہیو ٹو ٹیک پارٹیز آن بورڈ. پارلیمنٹ چلانا ہے, اگر کچھ آرڈر کچھ سینیٹری سسٹم میں رکھنی ہے, وائل وی آر ڈسکسنگ کہ خود جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اتنی پرابلمس کھڑی کر دی ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سے بینچ میں, عام آدمی کو کیا پتا کس بینچ کی کیا ڈویژن ہے. وہ تو صرف یہ کنفیوزڈ ہے کہ سپریم کورٹ 3 مہینے پہلے یہ کر رہی تھی, آج یہ کر رہی ہے, اپنے ہی آرڈرز کو ریورس کر رہی ہے. تو سیم گوز فار دا پارلیمنٹ. وائز یہی ہوگا کہ اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ بریجز جو ابھی تک بنے ہیں ان کو قائم رکھے, کسی نہ کسی طرح انہیں انگیج کرے اور کسی طریقے سے آگے بڑھے. 63A اور ناٹ, کسی نہ کسی طرح گورنمنٹ نے بہرحال اپنا کام تو کرنا ہے آئینی ترمیم والا, دیٹ از فار شیور. ٹھیک. محمد عادل صاحب, نذیر طارق نے بھی آج کہا کہ ہم کسی کنفرنٹیشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے, لیکن پارلیمان اگر قانون سازی کرے گی اور عام ہوگی تو وہ بھی نہیں روکی جائے گی. یہ کون سی کنفرنٹیشن ہے؟ یہ نئی تعریف ہے کنفرنٹیشن کی؟ دیکھیں, وہ ظاہر سی بات ہے کہ عدالتوں اور ججوں کے ساتھ حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں, حکومت نہیں مانتی, حکومت کوئی قانون پاس کرتی ہے, عدلیہ نہیں مانتی, تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ لڑائی تو رہے گی 2 بڑے اداروں کے درمیان. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ یا اس کے پیچھے ہوتی تھی, جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے فیصلے ہم نے دیکھے, لیکن اس دفعہ پارلیمنٹ کے پیچھے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے. تو عدلیہ کا جو رول ماضی میں تھا وہ اب اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں. امپلیمنٹ کرانا فیصلوں کے اوپر شاید اتنا آسان نہیں ہوگا آنے والے دنوں کے اندر. اور جہاں تک آپ مولانا کی بات کر رہی تھیں, مولانا اس وقت اصل چیز یہ ہے کہ ابھی تو صرف تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے. اگر کل کو
मौलाना भी जो है वो सड़कों पे निकल आए, तो हुकूमत के लिए चीज़ें संभालना जो है वो इतनी आसान नहीं होंगी। पार्लियामेंट के अंदर तो वो चीज़ें हो सकता है कि 63A के फ़ैसले के बाद वो पार्लियामेंट के अंदर चीज़ों को संभाल लें, लेकिन सड़कों के ऊपर जो सूरत हाल डेवलप होगी, एक ऑलरेडी जो है वो तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर है, फिर मौलाना की स्ट्रीट पावर उसमें शामिल हो जाएगी, तो हुकूमत के लिए जो है ना निज़ाम चलाना कोई इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए मौलाना को एंगेज करना ज़रूरी है, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो है उसमें एंगेज करना चाहिए। बातचीत के दरवाजे किसी भी मौके पे बंद नहीं होने चाहिए, बातचीत से ही रास्ता निकलता है। मौलाना को एंगेज करें, मौलाना के अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको कोशिश की जानी चाहिए कि उनको दूर किए जाएँ। मौलाना की कुछ डिमांड्स हैं, यकीनी तौर पर उसका वो हो सकता है कि हुकूमत उसमें थोड़ा सा उन हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि जो डिमांड्स हैं उसमें पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा चीज़ों को, तो इसलिए चीज़ें जो है वो पीछे रुकी हुई हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि चीज़ें किसी हद तक बेहतर हो जाए। इसमें हुकूमत को आगे बढ़ के चीज़ों को जो है ना बेहतर करना चाहिए, पॉलिटिकली मामलात को लेकर चलना चाहिए, चाहे मौलाना हो चाहे कोई और दीगर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब आ गया। अब इफ्तिखार साहब, एक सड़कों को पुरअमन रखने के लिए तो ये बात समझ आती है कि मौलाना के साथ बना के रखे गवर्नमेंट, लेकिन पिछले कुछ दिनों तक मौलाना का सियासी वज़न और उनका कद बहुत बढ़ गया था क्योंकि उनकी ज़रूरत सबको थी। लेकिन अगर उनके नंबर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और मुनर्रिफ अरकान का वोट काउंट होने लग जाता है, तो फिर क्या ऑप्शन है? आपको लगता है कि फिर भी गवर्नमेंट एटलीस्ट मौलाना को कंसिडर करती रहेगी, या अगर उनका सियासी मतलब पूरा हो गया तो वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे? क्योंकि मौलाना तो बहुत एग्रेसिवली ये कह चुके हैं कि इलेक्शन का मुतालबा किया उन्होंने कुछ दिन पहले कि आप इलेक्शन दोबारा करवा दें। देखें, आज़म नज़ीर तार साहब को अगर कोट करें तो उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सारी बातें की हैं उसमें एक बात ये भी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि मौलाना की ज़रूरत अभी भी उनको रहेगी। तो ये बहुत क्लियर है कि मौलाना की ज़रूरत जो है वो रहेगी सिस्टम को, और सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए भी, क्योंकि JUI शायद ट्रेडिशनली एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका वज़न जो है वो वोटिंग के ज़रिए नज़र नहीं आता, लेकिन उनके पास स्ट्रीट पावर जो है वो हमेशा रहती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है और जो बनते हुए नज़र आ रही है कि जिसमें अब फैसले जो है वो सड़कों पे होंगे और लोग निकलेंगे ऑब्वियसली बाहर, अगर इस किस्म के इकदाम हुए जिस किस्म के नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को बुलडोज करने की कोशिश की गई, तो मौलाना को पैसिफाई करना या उनको अपनी तरफ रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा हुकूमत के लिए, कि वो एक डिसरप्टिव फोर्स के ज़रिए जो है वो ऑब्वियसली ऐसे उनके रवाबित हैं सियासी भी और गैर सियासी भी, कि उनके पास वो ताकत है कि वो मुल्क को जाम जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक इशू जो है वो रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है जितनी कॉन्वर्सेशंस मेरी, लेकिन वो जो गैर सियासी राब्ते हैं वो सिविलियंस ही हैं। इफ्तिखार साहब ये क्लियर कर दें, क्योंकि आपकी जो बात है उसका और लोग और भी कोई तर्जुमा कर सकते हैं, तो जो गैर सियासी राब्ते हैं वो सिविलियंस ही हैं। बतूल, मौलाना साहब को जो सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस मुझसे जो है वो राब्ता नहीं करती, बल्कि और लोग मुझसे राब्ता करते हैं, और दोनों की डिमांड्स सिमिलर हों तो उनको जो है एतबार नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क में होने वाली एक नई और अहम तैनाती की बात करेंगे। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन, और अब बात करते हैं नए पाकिस्तान में DGISI के हवाले से। जनरल मोहम्मद आसिम को नया DGISI लगा दिया गया है। वैसे ये सिर्फ एक तैनाती है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी और दीगर डायनामिक्स ऐसी हैं कि वहाँ पे इन तैनातियों की बहुत अहमियत हो जाती है। ज़ुनैरा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। पिछले कुछ अरसे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ था कि एक सिटिंग DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जुमला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आपका सिपा सालार गद्दार है तो आप इसको पसे पर्दा मिलने क्यों आते हैं, और ये बात भी एक कॉन्टेक्स्ट में की गई। उन दिनों PTI के राब्ते थे, आरिफ अलवी करवाते थे, और मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़ी थी 9 मई से पहले। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें आप क्या समझती हैं कि PTI की तरफ इस तैनाती के बाद मामलात दोबारा सख्ती की तरफ मज़ीद सख्त हो जाएंगे, या कोई और पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है? बिकॉज वी नो द डायनामिक्स। Well, knowing the hierarchy of Pakistan Army, ultimate decision तो of course चीफ का होता है, और आर्मी कोई कंसल्टेशन पे तो काम नहीं करती, कोई पॉलिटिकल इदारा तो है नहीं
बड़ी प्रोफेशनली राय अगर ली भी जाती है कोर कमांडर्स से, रेलेवेंट लोगों से, तो अल्टीमेटली तो चीफ जो कह देंगे वही होगा. सो इट्स अ वन मैन शो. ये कहना मुश्किल है कि इस अपॉइंटमेंट के बाद कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी, बिकॉज हम एक प्रोफेशनल इदारे की बात कर रहे हैं. लेकिन ये ज़रूर है कि आई वॉज रियली हैप्पी टू सी हिज नेम फॉर दिस अपॉइंटमेंट, बिकॉज वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर. ही इज़ PhD इन पाक US रिलेशंस फ्रॉम US, और RCDS में भी इन्होंने टॉप किया था अपने कोर्स में रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन में. सो वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी लर्नड फिगर. लेट्स होप थिंग्स गेट इवन बेटर, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल इदारा है. जितना मर्ज़ी हम कहें कि एक रियलिटी है कि यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत रोल है DGI का व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, बट इट इज़ ऑलवेज द कॉल ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि क्या होगा. जी मोहम्मद आदिल साहब, आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में भी इसी तैनाती को लेके एक तनाज़ा हुआ था और उसके बाद PTI के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए थे और फिर उसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड हो गई थी. लेकिन हमने ये एक पॉलिटिकल डिज़ायर देखी थी कि अपनी मर्ज़ी के लोगों की या तो एक्सटेंशन हो जाए या वो उनकी किसी मर्ज़ी पे ओहदे पे हों, वो फिर नहीं हो सका. इस तैनाती को आप इस सारे बैकग्राउंड में किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे हम देखते हैं कि हर कोई हर चीज़ पे कमेंट कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ जाती हैं कि शायद कुछ नया हो रहा है तो शायद कुछ बेहतर हो जाए. आप कोई बेहतरी देख रहे हैं इस सब किसी भी लिहाज से इस तैनाती के बाद? देखें, जो जनरल आसिम मलिक हैं, इनका ये पूरा एक फ़ौजी बैकग्राउंड है. इनके वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और ये चीफ़ के बहुत क्लोज़ हैं. यानी कि मौजूदा आर्मी चीफ जो जनरल हाफिज़ हैं, उनके बहुत क्लोज़ हैं और वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बहुत सारे मामलात के अंदर. जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जो केस शुरू हुआ, उसकी प्रोसीडिंग इन्हीं के जैक डिपार्टमेंट, जो इनका मातहत इदारा था, ये क्योंकि GHQ में थे, एडिविजन जनरल थे, तो इनके मातहत जैक ब्रांच आती है, तो उसने सारी प्रोसीडिंग जो है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ शुरू की थी. तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गो कि ये DGI जो है वो प्राइम मिनिस्टर को के मातहत होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के मातहत ज़रूर होंगे, लेकिन वो इदारे के जो भी फ़ैसला होगा, चीफ़ का जो भी फ़ैसला होगा, उस पर उनका जो है बड़ा फोकस जो है वो होगा. दूसरा ये है कि इस वक्त दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिकल सूरत हाल है और दूसरा जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है. क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बलूचिस्तान के अंदर भी, KP के अंदर भी, तो जो इंटेलिजेंस बेस बहुत सारे मामलात हैं, उसमें इनकी राय जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. तो इनका जो इस मौके पर तकर्री है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों में हम तब्दीली जो है वो देखेंगे. ठीक है, फेयर इनफ. इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं हम, लेकिन आप इस पर कमेंट कीजिएगा. जैसे 2024 में अपोजिशन का एक एतराज़ था, उस इलेक्शन में 2018 की अपोजिशन का एक एतराज़ था, उस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो हमने विटनेस किया पिछले 3-4 साल में, आपके लिए आप इस तैनाती को, ऑल्दो ये एक रेगुलर अपॉइंटमेंट है जो हर कुछ सालों में हो जाती है, लेकिन जो इसका पल्स है वो हम जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है. सो हाउ डू यू रीड दैट? मधुल, इतना भी रेगुलर नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से करीब सहाफ़ी जो है वो गिरदाने जाते थे, सबका यही था कि एक्सटेंशन मिलेगी करंट जो है वो DGI को. लेकिन ऑब्वियसली ये एक सरप्राइज मूव ज़रूर है. आसिम साहब के बारे में तो ये कहना जो है, क्योंकि वो 88 जो लॉन्ग कोर्स है उसमें से तीसरे जो है वो बंदे हैं जो सेलेक्ट होके जो है वो आए हैं, और उनकी एक रेपुटेशन है, वो हमारे बाकी दो पैनलिस्ट ने जो है वो बता दी. लेकिन इम्पॉर्टेंटली जिस टाइम पर ये आ रहे हैं, क्योंकि जो इनके मातहत इदारा है जैक का उन्होंने बता दिया, तो जो मिलिट्री के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो भी उनके जो है वो डोमेन में जो है वो आती हैं. तो वो बैकग्राउंड लेकर जो है वो आ रहे हैं. उमूमी तौर पर अगर देखा जाए और उनके रिलेशनशिप्स चीफ के साथ जो आदिल साहब ने ऑलरेडी जो है वो बता दिए, ऐसा लगता नहीं है कि मेजर पॉलिसी शिफ्ट आएगा. लेकिन ये है कि कंटिन्यूम. ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा. यू क्लियरली सेड इट. अब प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.